बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इस व्लॉग में लाहौर का जिक्र सबसे आखिर में करेंगे, जहां अली अमीन गंडापुर की आमद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, वोटर्स ने और सपोर्टर ने जिस भरपूर तरीके से कैश कर डाला है ना सर, और जो आलिया हमजा कमाल कर गई हैं। सबसे पहले वो जो रिसेप्शन रैली उन्होंने निकाली, फिर अली अमीन गंडापुर का बार से खिताब, और उस खिताब के दौरान वो इस लाहौर हाई कोर्ट बार की दावत पे था, और जो मंजर, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर, वो कहते हैं ना, वो बहुत से गिले शिकवे ना आज दूर हालत में ही नजर आए हैं। आज बहुत बड़ी तब्दीली थी तख्ते लाहौर के अंदर, बहुत बड़ी तब्दीली थी। उसको मैं आखिर में बताऊंगा कि क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके मुतालिक तवक्को ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट भी बताना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बताना है, इमरान खान साहब की, उमर अयूब साहब को रोक लिया, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, उनको जाने नहीं देना उस लिस्ट के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिजब इख्तलाफ जो है ना, कायदे हिजब इख्तलाफ पार्लियामेंट के अंदर, उमर अयूब साहब, उनको तो खैर रोक लिया गया। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ना जो इस वक्त है, वो इस वक्त है सिंध का उमर कोर्ट। जी हाँ, जिससे मुतल्लिक आज उमर कोर्ट ने बताना है, सिंध की आवाम ने बताना है कि अगर भुट्टो जिंदा होता तो वो किसके साथ होता। सबसे पहले इतनी शदीद गर्मी में, 44 टेम्परेचर में, अवाम ने आम इंतखाबात का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी बड़ी तादाद में वोट कास्ट इस वक्त हो रहा है, और उसको मैनेज अपने तरीके से किया ही किया गया है। वो जो कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन बहरहाल आज सिर्फ 20% खवातीन के पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि कहा जाता है पाकिस्तान में 52% खवातीन की तादाद ज़्यादा है। ये सब जारी बात, टर्न आउट से मुतल्लिक कहा जाता है कि आज शायद पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाए इस तमाम एरिया के। और यही वजह है कि जुनेद अकबर साहब ने खास हिदायत की कारकुनों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को। उन्हें कहा, एन ए 213 की आवाम से अपील करता हूं, आज उमरकोट की आवाम वोट डालकर पहरे पे बैठ जाए, मालूम और नामालूम से इमरान खान साहब के वोट की हिफाजत करें। जब तक फॉर्म 4547 जारी नहीं होता, घरों से नहीं निकलना, घरों को नहीं जाना। कराची से टीमें ISF तमाम आई, जो इस वक्त जिसे कहते हैं कि ऑप्टिक्स है ना, वो किसी तौर पर ये मल्ली साहब को जीतने से ना नहीं रोक सकते। सुबह सुबह कुछ हुआ है, पीपल्स पार्टी ने आड़ाउड़ी करने की कोशिश की है, क्योंकि एक थोड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना, बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात, बकौल पाकिस्तान तहरीक सब के सब बहुत बड़ा हिस्सा फॉर्म 45 और 47 का सिंध के अंदर भी मौजूद है। तो बहरहाल जिस तरीके से अवाम बाहर आज बाहर निकली भी है सर, वो बता रही है कि सर ये वोट आज किसका है ना। आज बहुत बड़ी तब्दीली है। आज बताएंगे जी भुट्टो, आज आप बताएंगे कि जी नहर पे किधर खड़े हैं, आज बताएंगे जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ असल में क्या है, और अवाम उसको किस तरीके से देखती है इस नहर नहर वाले मामला को। आज बहुत सी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब की मजलूमियत का फैसला भी आज इसी हल्के से होना है। लेट्स सी। लेकिन बहरहाल आज पता चल रहा है कि बहुत कुछ हुआ है जी। अब आऊँ ज़रा, मैं ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब से मुतल्लिक ज़रा मैं बता दूँ शुरू में जी। हुआ ये जी, आज जैसे आलिया हमजा साहबा ने, कहता है ना, इस अपॉर्चुनिटी का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। फिर लाहौर हाई कोर्ट बार की दावत थी अली अमीन गंडापुर साहब को, मौजूदा कानून, अमलदारी, आइन और अदलिया की हदूद व क़यूद, इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक, आज़ादी से मुतल्लिक। तो आलिया हमजा साहबा ने आज दिन दिहाड़े ना अवाम को सड़कों पर निकालने में कामयाब हुई। बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ वो लेके ना, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को रिसीव किया। ना सिर्फ रिसीव किया, बल्कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जब सेमिनार हॉल में पहुंचे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो उनका इस्तकबाल किया गया, ना वो बागी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये तमाम नारे उधर लगे। ये सब कुछ हुआ सामने, और बाकायदा तौर पर पता चला कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। आगे सुने। अब आज जरा मैं उस खिताबात की तरफ। उस खिताब में ना अली अमीन गंडापुर से ना सीधा सीधा स्टैब्लिशमेंट के साथ फ्रंटल हुए। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले बताया अली अमीन गंडापुर से, मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान ना पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने पर तैयार है। इमरान खान अपनी ज़ात के लिए या वज़ीर आज़म बनने के लिए मुज़ाकरात नहीं चाहता। अगर इस्टेब्लिशमेंट और फैसला साजों को अवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो ये लोग दरअसल अवाम के खैर ख्वाह ही नहीं हैं। सीधा उन्होंने बोल दिया।
کہ اگر وہ عوام کی آواز نہیں سن رہے نا تو وہ خیر خواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری ریاست، یہ لفظ بولا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ پہ برستے انہوں نے بولا، انہوں نے کہا ہماری ریاست ہماری غلام ہے، ہماری حکومت غلام ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے. آئین و قانون کی بات کرتے ہو اور 2024 سمیت تمام الیکشن چوری کرتے ہو، اپنے لوگ لاتے ہو. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں تم اپنے لوگ لاتے ہو، کیونکہ حکومت ہی تم نے کرنی ہے، تم ہی حکومت کرتے ہو، تم ہی حکومت کراتے ہو. ایسے ملک نہیں چلتا. پھر جس طریقے سے لوگوں نے اس خطاب کو رجوع کیا، جی اس کو ریسیو کیا، سر وہ بھی کمال تھا. ہاں آج انتظار پنچوتا کا بھی دن تھا نا، عمران خان صاحب کے وہ جو لیگ آئی ایل ایف کے سربراہ ہیں جی، چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے بھی آج خطاب کیا. خطاب کرتے ہوئے کہا میں درخواست کرتا ہوں اپنی عدالتوں سے کہ آپ نا اپنی عدالتوں کا ڈیکورم برقرار رکھتے ہیں، اس طرح رول آف لا کے لیے بھی ڈیکورم قائم کریں، جو حکم دیا ہے نا اس پر عمل درآمد بھی کرائیں، چاہے لوور کورٹس ہوں، چاہے ہائی کورٹس ہوں، چاہے سپریم کورٹ ہو، صرف باتیں نہیں کریں. وہ آج ہر ایک نے یعنی اس موقع کا نا زبردست قسم کا فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں علی امین گنڈا پور کو کون روکے گا. ہاں یہ بھی ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی الحمرہ میں، علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر کا صرف ٹکر چل رہا تھا، خطاب تو کیسے دکھا سکتا پی ٹی وی. آج مریم نواز صاحبہ الحمرہ میں، آج کلچرل ڈے کا 3rd ڈے ہے میرا خیال ہے، اس کی سیلیبریشن ہے ان کی، وہ آج ادھر موجود ہیں. تو سر یہ اس وقت منظر ہے ایک طرف کا. اب آؤں ذرا میں تھوڑا ذرا کورٹس کی چیزوں کا. جی سب سے پہلے جو 3 جج ہیں نا سینیورٹی کیس والا، جی وہ سماعت اب ہو گئی ہے 24 تاریخ کو، روز کی بنیاد پر وہ سماعت ہوگی. لیکن جی وہ جو 3 ججز ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس خادم سومرو صاحب، جسٹس محمد آصف صاحب، ان تینوں نے اپنا وکیل پیش کرنے سے انکار کر دیا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا، مجھے انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ انہیں جو بھی عدالت کا فیصلہ وہ قبول ہے. پہلی بات تو یہ ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان 5 ججز کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس کی سماعت ہو رہی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا. اور آج جو جج صاحب ہیں محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، یعنی انہوں نے تھرو اپنے اٹارنی جنرل لیا ہے نا، ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے کہا آپ اپنا جواب جمع کرائیں. تو ان 5 ججز کے ساتھ ایک حکومت کھڑی ہو گئی ہے، دس از کال کے پی کے کی حکومت، وہ کھڑی ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں، اب روز کی بنیاد پر انہوں نے کہا یہ سماعت ہوگی. یہاں تو یہ چیز تھی. ادھر فوجیوں کا، فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے جو کلمات ہوئے تھے وہ تو تمام اپنی جگہ پر تھے. تو آج نا خواجہ حارث صاحب سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، سوری آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب نے پوچھا، سر آپ کو مزید کتنا وقت درکار ہے؟ تو جسٹس مسرت علی، جسٹس جمال کے سوالات کے جواب دینے خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں تو مجھے تو آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ درکار ہوں گے. جسٹس مسرت صاحبہ کہتی ہیں اگر مسئلہ میرے سوالات کا تو میں اپنے سوالات ہی واپس لے لیتی ہوں، باتوں کو زیادہ ڈریگ نہ کریں، اتنا لمبا کھینچنے کی کوشش نہ کریں، جان بوجھ کے آپ ایسا کر رہے ہیں. جیسے جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں میں بھی سر اپنے سوال واپس دیتا ہوں، ختم کریں. اٹارنی جنرل صاحب کی کیا پوزیشن ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کو 2 سے 3 دن کا وقت درکار ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو کہا تھا 10 منٹ چاہیے. یہ کیا مذاق ہے؟ بلا وجہ کیس کیوں لٹکا رہے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کیا اس کیس کو مکمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے حکومت کا؟ اٹارنی جنرل نے خود کہا تھا کہ میں 10 منٹ میں لوں گا. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا صرف اپیل کا حق دینا یا نہیں دینا اس پر بات کرنی ہے. اٹارنی جنرل نے جی عدالتی حکم میں پیش ہونا ہے، ورنہ وفاق کی وکالت تو خواجہ حارث صاحب کر رہے ہیں. یہ وکیل صفائی صاحب نے بولا. انہوں نے کہا خواجہ حارث صاحب کافی، اٹارنی جنرل نے تو ویسے ہی تمام رائٹس ہی دے دیے، میں خواجہ حارث صاحب کو وہ سارے دلائل دے رہے ہیں. تو بہرحال جسٹس امین الدین صاحب نے اس سماعت میں نا بار بار جسٹس جمال مندوخیل صاحب خاموش کراتے رہے. وہ بھائی جان اٹارنی جنرل ہے، تھوڑا ذرا آپ نے آستہ بولنا ہے. اٹارنی جنرل ہے، اٹارنی جنرل، اٹارنی جنرل ہے، آپ نے ذرا آستہ بولنا ہے. یہ کراتے رہے. بہرحال اب یہ سماعت پھر ملتوی ہو گئی. کہا جا رہا تھا کہ کنکلوڈ ہو جائے گی. یہاں یہ چیزیں تھیں. ہاں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی احمد نورانی صاحبہ کی والدہ. آج پھر وہ گریہ زاری پہ تھی. انہوں نے کہا جی 28 دن بعد ایف آئی آر درج کی، مجھے دے ہی نہیں رہے. میں دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے آئی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ ملک ہے یا قانون ہے یا انسانیت ہے؟ دنیا میں جانوروں کے حقوق ہیں، یہاں ہمارے حقوق نہیں ہیں. یہ کیسا ہے؟ کیسی شریعت ہے؟ کیسا اس کلمے کے نام پہ بڑا ملک ہے؟ اب وہ بیچاری خاتون پھر موجود تھی. اچھا کچھ ریکارڈ درست کر رہے ہیں جی. عمران ریاض خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا صابر شاکر صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مجھے جنوری میں نہیں، الیکشن 2024 سے 1 مہینہ پہلے
مجھے کچھ صحافیوں اور ایک ٹی وی چینل کے مالک جو میرے ساتھ موجود تھے، جن ہم نے میری طرف آیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور کچھ دوسرے دوستوں کے ذریعے، میں جن کے نام نہیں لینا چاہتا، اتنے پیسے کی آفر ہوئی جتنے پیسے مربت کو اپنا ووٹ بیچنے کے لیے قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، یعنی اربوں روپے کی آفر ہوئی۔ اس سے کہیں زیادہ تو میرے پاس ساتھ بات شروع کر رہے تھے جتنی مربت کو آفر دی گئی تھی، کہ تم نے بس کچھ دن بولنا نہیں ہے۔ الیکشن سیٹ اپ، کمپین، سپریم کورٹ کے احکامات، کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں جو رکاوٹیں تھیں، سب تم نے خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہت زیادہ بڑی آفر تھی۔ بھائی پیسہ کون دے رہا تھا؟ ایسی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کہتے کہ پوری کی پوری اسمبلی خریدی گئی اور بیچی گئی ہے، تو خریدار کوئی تو ہوگا۔ اگر خریدار کو تو پھر بیچنے والا بھی کوئی ہوگا۔ وہ بیچنے والے کون ہیں؟ یہ وہی بیچنے والے ہیں جو اربوں روپے دے رہے ہیں، یہ وہی بیچنے والے ہیں جو اربوں روپے دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نتھی کروں نا تو سر بہت سی چیزیں، ہاں اگر میں اعجاز صاحب کی بات نہ کروں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی سپریم کورٹ کا کیس تھا، ان کی ضمانت کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی نا، تو ان کی درخواست ضمانت پہ سوال تھا، تو عدالت نے نا آئندہ ہفتے کے لیے وہ سماعت تو ملتوی کی ہے۔ ہاں چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے پوچھا کہ جیسے سینیٹر اعجاز چودھری ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتے وہ نہیں پہنچتے، ان کا قصور کیا ہے، کیا شواہد ہے ان کے خلاف؟ تو اعجاز چودھری صاحب کی ویڈیو موجود ہے جس میں لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا، انہوں نے کہا کیا اعجاز چودھری کی کوئی ویڈیو ہے؟ تو ڈی ایس پی لاہور پولیس ڈاکٹر جاوید اعجاز چودھری کے خلاف پیمرا کا ریکارڈ یعنی ٹی وی کا ریکارڈ سامنے لے کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ جو شواہد دیے گئے ہیں یہ تو ایک ٹی وی انٹرویو ہے، بے شک انٹرویو ہے، آپ کو موکل نوجوانوں کو اکسا رہا ہے۔ اس انٹرویو کے بعد سے چیف جسٹس صاحب نے بولا تھا فوراً ہی، جسٹس شفیع صدیقی صاحب بولے، انہوں نے کہا سر ایک انٹرویو 17 مئی کا ہے اور ایک انٹرویو 10 مئی کا ہے۔ تو جسٹس شکیل صاحب کہتے ہیں اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت لائیں، واقعہ آج کا ہے، اس کے بعد کے کہے گئے جملوں کو ایز اے ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ انہیں کہا اس سے پہلے کہے گئے ایک سٹیٹمنٹ آڈیو یا ویڈیو کا کیا جائے، انہوں نے کہا ایک آڈیو ہے، انہوں نے کہا آڈیو کا فورنزک ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ تو اعجاز چودھری صاحب کو بے گناہ بے تقصیر 2 سالوں سے اندر رکھا ہوا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ جس طریقے سے کچھ پروسیکیوشن کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ مگر پھر وہی بات ہے نا، آج وہ انتظار پنچوتا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ تھوڑے عدالت کے ڈیکورم کا خیال رکھتے نا، اپنے فیصلوں کے ڈیکورم کا بھی خیال رکھیں کہ اس پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری خبر جی، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے حیدر سعید صاحب، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ عدالت نے 5,000 کے متعلقوں کے بس ان کی ضمانت بعد از ضمانت منظور کر لی گئی ہے جی۔ اور رہی بات یہ نہروں والے معاملے کی، اس کا معاملہ بڑا زبردست ہے اور بڑی ٹیکنیکل سے ایک پوائنٹ تھا جو کل ہی ریز ہوا، اور نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں انہیں کہ نہروں پر پاکستان پیپلز پارٹی عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ کل آرڈیننس کے ذریعے لیوی بڑھا کر بلوچستان میں سڑک کے لیے 300 ارب جبکہ کچھی کینال فیز 2 کے لیے 70 ارب روپے اکٹھا کیا جائے گا، یہ کہا گیا۔ یہ آرڈیننس جاری ہوا جس پر صدر مملکت نے دستخط کیے۔ انہوں نے کہا ان 6 نہروں میں سے ہے کچھی کینال جس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، سردار زرداری کو اگر اعتراض ہے، اس کے مخالف ہے، تو پھر آرڈیننس پر دستخط کیوں کیے؟ یعنی یہ کون سی گیم ہے؟ اسی کچھی کینال کے بننے پر اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اسی کچھی کینال کے بننے کے لیے جو بجٹ تفویض کیا جا رہا ہے اس آرڈیننس پر انہوں نے دستخط کیے، تو کیوں کی ہے؟ ان تمام چیزوں کا فیصلہ آج عمر کوٹ میں ہونا ہے، وہ یہ ریفرینڈم ہے۔ آج جو عمر کوٹ میں جو انتخاب ہو رہا ہے یہ ایک ریفرینڈم ہے۔ آج بہت سی چیزیں کے لیے ویسے بھی پاکستان کی عوام ریکارڈ درستی کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جو آج یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اس پہ سونے پہ سہاگا سید نوید قمر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، انہوں نے کہا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بلوچستان میں شامل ہی نہیں ہوگی، بلوچستان کو تو صرف نام لیا جا رہا ہے، یہ پیسہ بجٹ میں لے کر جا رہے ہیں، اس کو پی ایس ڈی بی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے کوئی نہیں کرنا ہے، ٹوٹل بجٹ کے دن تمام پیسوں کو ڈالنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سر اس کے علاوہ کئی خبریں، میں ابھی اس ویلوگ کو یہاں ختم کرتا ہوں، اگلی ویلوگ میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اسپیشلی اڈیالہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کو گورکھا چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔